नाज़रीन, न्यूज़ पाकिस्तान टीवी पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम सक्सेसफुल अमेरिकन पाकिस्तानी विद नुसरत जवाहरी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन पाकिस्तानियों से करवाते हैं जिन्होंने दायरा गैर में अपनी अनथक मेहनत से बेमिसाल कामयाबियाँ और आला मुकाम हासिल किए। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो ना सिर्फ कम्युनिटी कानून के पेशे से में अपनी पेशा वराना काबिलियत और सलाहियतों की वजह से कदर की निगाह से देखी जाती है, बल्कि अमरीकी सियासी ख़ुसूसन डेमोक्रेटिक पार्टी के हलकों में एक मोतबर नाम है और मकाम भी रखती है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ अटॉर्नी और हुसैन लॉ एसोसिएट्स के रूह रवान नुमान हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। वालेकुम सलाम। जी, तो बात शुरू करेंगे आपके फैमिली और एजुकेशन बैकग्राउंड से और फिर जानना चाहेंगे कि कानूनी शोबे में कैसे आना हुआ। जी, तो पैदा तो मैं कराची में हुआ था, मगर जब मैं 3 साल का था तो मेरी फैमिली न्यूयॉर्क मूव हो गई थी और जब मैं 6 साल का था हम लोग ह्यूस्टन मूव हुए थे। तो यूनिवर्सिटी तो मैंने UT ऑस्टिन से करी है और फिर लॉ स्कूल मैंने ह्यूस्टन से करा है। जो वकील बनने का था मुझे हमेशा अच्छा लगता था जो काम वकील करते हैं, मगर मेरी जो टेंडेंसी थी वो मेडिसिन की तरफ थी। मगर जो मेरे अब्बा जान थे वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम वकील बनोगे एक दिन। तो जब भी मैं सोचता था कि मैं मेडिसिन या डॉक्टर की तरफ जाऊंगा, वो ही मुझे खींचते थे वकालत की तरफ। तो फिर मैंने लॉ स्कूल कंप्लीट करा, फिर मैंने जजेस के लिए काम करा और फिर कुछ साल मैंने दूसरे लॉ फर्म्स के लिए काम करा और फिर 2001 में मैंने अपना लॉ फर्म खोला। तो 20 साल से मेरा लॉ फर्म है जिसके लिए जो मैंने शुरू करा है और जिसके लिए मेरे अटर्नीज हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। तो इंग्लैंड में भी आपका कुछ था कि स्टडी के लिए गए थे या नहीं, मैं प्रैक्टिस के लिए? मैं टेक्सास में लाइसेंस्ड हूँ, मैं ओक्लाहोमा में लाइसेंस्ड हूँ, न्यूयॉर्क में लाइसेंस्ड हूँ, वाशिंगटन DC में लाइसेंस्ड हूँ। इंग्लैंड में भी मैं क्वालिफाइड हूँ सोलिसिटर और जो मेरे बोर्ड सर्टिफिकेशंस हैं वो पर्सनल इंजरी में है और सिविल ट्रायल में। और दूसरी ये बात है कि जो मेरे दूसरे वकील हैं और जो जजेस हैं 4 साल से उन्होंने मुझे नॉमिनेट और सेलेक्ट करा है एज ए सुपर लॉयर, जो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन और ऑनर है यूनाइटेड स्टेट्स में। और मैं रिसेंटली अमेरिकन बोर्ड ऑफ ट्रायल एडवोकेट्स का भी मेंबर बना हूँ, जो बहुत मुश्किल काम है अमेरिका में। That's good, that's good. और being a Pakistani, we feel proud of you. Thank you. या अच्छा, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि आप उन कानूनी दावों से या लॉ सूट को तरजीह देते हैं जिनमें प्रमोशन और मॉनेटरी बेनिफिट्स का इम्कान ज़्यादा होता है? जी नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो वकील सिर्फ पैसे का फ़ायदा देखता है वो वकील कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि हम फैमिली की क्या हेल्प कर सकते हैं, हम केस को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि ये गलती किसकी थी। अगर किसी की जान चली गई खुदा न खास्ता या किसी को चोट आए तो ये किस वजह से आए और किस कंपनी को हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम ये केस जीत सकते हैं, इस केस में मजबूती है, तो फिर हम इस केस को फुल फोर्स से परसू करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आगे जाके किसी और फैमिली के साथ इस तरह का हादसा नहीं हो। जैसे फॉर इंस्टेंस हम एयरलाइन नेविगेशन करते हैं, हम देखते हैं कि जहाज़ों में कोई मसला था तो आगे जाके ये मसला सही हो जाए। हमने एयरबैग केसेस करे अगेंस्ट कार मैन्युफैक्चर, जो लोग गाड़ियाँ बनाते हैं उन एयरबैग्स में डिफेक्ट्स थे। ऐसे केसेस हम करते हैं कि फैमिली की भी हेल्प हो और आगे जाके जो भी मसला है उस प्रोडक्ट में वो सही हो जाए। तो आपकी स्पेशलिटी क्या मतलब क्या कहेंगे हम, आपकी स्पेशलिटी किस तो चीज़? मेरी स्पेशलिटी ये है कि कभी भी दुनिया में कहीं पे भी किसी की जान चली जाए या किसी तरह से जख्मी हो जाए, वो केसेस हम स्टडी करते हैं, पर्सनल इंजरी। ओके, अच्छा, आपकी लॉ फर्म किस नौइयत के केसों की पैरवी में महारत रखती है? कुछ शेयर करेंगे आप हमारे साथ? जी बिल्कुल। तो जो मेरा लॉ फर्म है उसमें दूसरे वकील भी काम करते हैं, कुछ वकील मेरे साथ काम करते हैं पर्सनल इंजरी में, मगर हम इमिग्रेशन केसेस भी करते हैं, हम एविएशन केसेस भी करते हैं, हम बिजनेस डिस्प्यूट्स भी करते हैं। कभी अमेरिका में फैक्ट्रीज है जो पाकिस्तान में वो यहाँ पे माल भेजते हैं और वो क्रेडिट पे भेजते हैं, तो वो अपना माल तो भेज देते हैं इधर US में, फिर जो US कंपनी है वो पाकिस्तानी कंपनी को पैसे नहीं देना चाहते। आपका माल डिफेक्टिव था, देर से आया, जो भी वजह है, तो फिर जो पाकिस्तान में कंपनीज है वो हमें हायर करते हैं कि हम उन US कंपनीज को सू करें जिन्होंने उनका माल तो ले लिया मगर पैसे नहीं दे रहे। मतलब डिलेज वगैरह में आप फिर उनको हेल्प कर रहे हो? या हाँ, डिले या कभी वो US कंपनी बिल्कुल साफ मना कर रही है कि हम पैसे नहीं दे रहे, करना है तो करो।
وہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کراچی یا لاہور میں یہ کمپنی یہ کیا کر سکتی ہے. تو پھر وہ کمپنیز ہمیں ریچ کرتی ہے. میں پاکستان کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ویتنامیز کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, چائنیز کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, جو یہاں پہ چیزیں بھیجتے ہیں مگر جو کمپنیز یہاں پہ لیتے ہیں وہ ان کو پیسے نہیں دینا چاہتے. مطلب امریکہ میں امپورٹ کرتے ہیں لیکن پے نہیں کرتے ہیں. جی اوکے. اچھا, ماضی میں بوئنگ طیارہ کمپنی کے خلاف کے لا سوٹ کی وجہ سے آپ کو غیر معمولی شہرت ملی. اس کیس کو لڑنے کی وجہ کیا تھی اور اس کیس میں آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے, جب کوئی خدا نخواستہ امریکہ میں جہاز گرتا ہے تو وہ کیس بہت آسان ہوتا ہے. اسی امریکن سٹیزنز ہیں, امریکہ میں جہاز گرا ہے, امریکن لاز ہے. مگر جب کوئی جہاز امریکہ سے باہر گرتا ہے تو اس وقت بہت کم وکیل ہیں دنیا میں جو جانتے ہیں یہ کیس کیسے کرتے ہیں, اس کیس میں کیا ٹیکنیکلٹیز ہے, اس کیس میں کون سا قانون کو فالو کریں گے. تو یہ کام میں 20 سال سے کرا. تو یہ جو بوئنگ کا کیس ہے, 2 کریشز ہوئے تھے آپ کو پتا ہے. ایک اکتوبر 2018 میں جو انڈونیشیا میں جہاز گرا تھا, اور اس کے 6 مہینے بعد مارچ 2019 میں ایتھیوپیا میں جہاز گرا تھا. ہر جہاز کے حادثے کے بعد سارے لوگ, سارے پریس, مینوفیکچرر صرف ایک کہانی سناتے ہیں, پائلٹ کی غلطی ہے, پائلٹ کی غلطی ہے, پائلٹ کی غلطی ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ بیچارہ پائلٹ زیادہ تر ہوتا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو مگر جیسی ایویڈنس آگے آتی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب جہاز گرتا ہے تو بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف پائلٹ کی غلطی ہے. جی, تو یہ جو بوئنگ کا کیس ہے, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو پریجوڈس ہے اگینسٹ پائلٹ وہ ہمیں ہٹانا تھا. پھر ہمیں کیس فائل کر کے انفارمیشن نکالنی تھی, اور جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن آ رہی تھی ویسے ویسے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ جو بوئنگ ہے انہوں نے جو سافٹ ویئر لکھا تھا اس جہاز کے لیے وہ بالکل غلط سافٹ ویئر تھا. اور اس سافٹ ویئر کی وجہ سے جو جہاز تھا وہ بار بار پائلٹ سے لڑ رہا تھا اور اس طرح سے وہ گرا تھا. دیکھیے کتنی ٹیکنیکل بات ہے, یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بات ہے. یہ جو ہمارے تو میرے خیال سے ہمیں تو بالکل اس چیز کا علم ہی نہ ہو. میرے خیال سے ناظرین کو بھی کہ مشکل سے ہی اس بات کا علم ہو. سب سے بڑی بات سمجھانے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بوئنگ کا 737 جہاز ہے اس کی جو ڈیزائن ہے وہ 50 سال پرانی ہے, 50 سال. اور یہی جہاز جو 1967 سے یہ لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے اتنے یہ جہاز بیچے, بار بار اسی جہاز کو اس کو بیچنے کے لیے اسے لمبا کر رہے تھے, اس کے جو ونگز تھے اسے بڑا کر رہے تھے, اس کے جو انجنز تھے اس کو بڑھا رہے تھے تاکہ ایئر لائنس اور خریدے. مگر یہ ڈیزائن جو تھی وہ 50 سال پرانی تھی. اب یہ جو 737 میکس انہوں نے انٹروڈیوس کرا تھا یہ بوئنگ کا سب سے بیسٹ سیلنگ پلین تھا ان دا ہسٹری آف دا کمپنی. آپ یہ سمجھے فرام 1967 to 2014 بوئنگ نے 10,000 بوئنگ 737 بھیجے تھے ان سالوں میں. 10,000. اب یہ بات سنیں, فرام 2014 to 2018 بوئنگ نے 5,000 737 میکس بھیجے. تو ان کم سالوں میں انہوں نے 5,000 بھیجے, almost half of what they sold for 45 years. اور انہوں نے یہ جہاز اتنا زیادہ بیچا بیکاز انہوں نے ایئر لائنس کو بار بار یہ وعدہ کرا کہ جو اس جہاز کی فیول ایفیشنسی ہے یہ بہت اچھی ہے. اور فیول ایفیشنسی وہ کس طرح سے اچیو کر رہے تھے, انہوں نے اس پرانے جہاز پہ بہت بڑے انجنز لگا دیے تھے, اور اتنے بڑے وہ انجنز تھے کہ جو جہاز کا ونگ تھا اس انجن کو غلط طرح سے انہوں نے ونگ پہ اٹیچ کرا تھا. اور جب انہوں نے یہ کرا تو جو جہاز کی ایرو ڈائنامکس تھی وہ بدل گئی. اب جب وہ جہاز کی ایرو ڈائنامکس بدلی اور بوئنگ کو یہ بات پتہ تھا, انہوں نے پھر یہ سافٹ ویئر بنایا کہ یہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی جہاز کی ایرو ڈائنامکس کو صحیح کر دے گا. مگر وہ سافٹ ویئر ڈیفیکٹو تھا. تو اس سافٹ ویئر ڈیفیکٹو ہونے سے یہ 2 جہاز گرے, اور اس لیے آج تک سارے دنیا میں بوئنگ 737 ابھی تک گراؤنڈڈ ہے 1 سال سے زیادہ. تو کیا یہ سافٹ ویئر جو ہے ٹرائل کے بنا اس میں جہاز میں انسٹال کر دیے گئے تھے کیا؟ نہیں, انہوں نے ٹیسٹ کرا تھا, اور جو ای میلز ہمیں ملی ہیں بوئنگ سے اور ٹیکسٹ میسیجز ہمیں ملا ہے اس میں آپ یقین کریں کہ بوئنگ کے انجینئرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی اپنے فیملی ممبرس کو اس جہاز پہ بیٹھنے نہیں دیتے. ہم وہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ سافٹ ویئر لکھ رہے ہیں یہ بالکل انکمپیٹنٹ ہے. اور پھر بھی بوئنگ کے جو ایگزیکٹوز تھے انہوں نے یہ چیزوں کو اگنور کرا. کس لیے؟ اس لیے اتنے زیادہ جہاز بیچتے تھے.
جب پہلا کریش ہوا تھا اکتوبر 2018 میں، اس وقت بوئنگ کو پتا تھا کہ سافٹ ویئر کی وجہ سے یہ جہاز گرا ہے، مگر بوئنگ نے کبھی یہ ایڈمٹ نہیں کرا. بوئنگ نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ سب سے سیفسٹ پلین ہے، یہ بہت اچھا پلین ہے. یہ جو انڈونیشیا میں کریش ہوا ہے یہ پائلٹ کی غلطی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ اور اپنے جہاز بٹوین اکتوبر 2018 اینڈ مارچ 2019 جب ایتھیوپیا کا جہاز گرا تھا، بوئنگ نے 200 پلینز اور بھیجے. اگر وہ اس وقت گراؤنڈ کر دیتے تو بوئنگ ایک بھی جہاز نہیں بھیجتا. اور یہ ہمیں پتہ ہے صرف مارچ 2019 سے جب یہ جہاز گراؤنڈ ہوا ہے بوئنگ 737 میکس، بوئنگ کی سیلز اس وقت سے اس پلین کی زیرو ہے. تو انہوں نے پیسے کی وجہ سے کرا. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ جہاز ٹھیک کرا رہے مگر دوسرے جو بھی جتنا بھی پیسہ بوئنگ نے بنایا تھا، اور 2018 میں بوئنگ نے اوور $100 بلین گروس سیلز کری تھی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے سیلز کرے تھے اس سال میں اس جہاز کی، وہ پیسے فیملیز کو جانے چاہیے. اسی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ صرف ایک چیز سے وہ پنش ہوتے ہیں کہ ان سے پیسے لو. جی جی، اور وہ ہم فیملیز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. Come to Louisiana's famous fried chicken and seafood. Fresh, filling, authentic. Ooh, that's hot. Our special 24-hour marinating makes them juicy but not greasy. Chicken, fish, and shrimp special. Jambalaya, taco, gumbo, fried rice, tenders and shrimp, po' boy, jumbo shrimp, fried chicken. Louisiana. It's Cajun taste at its best. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر شو میں خوش آمدید. جی نعمان صاحب، پاکستان میں قومی ایئر لائن یہی ہے کہ کریش ہونے والے طیارے میں جہاں ہلاک ہونے والے امریکن پاکستانی میاں بیوی فضل الرحمان اور وحیدہ اور بھی پاکستانی فیملیز سے لوگ تھے. تو اس کیس کی طرف سے ایئر لائن کے خلاف آپ پیروی کر رہے ہیں، اس کیس کی پیروی آپ کر رہے ہیں. تو کچھ تفصیلات اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. جی، پہلی بات یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ دوسرا PIA کا جہاز گرا اور اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. مگر مسٹر رحمان اور مسز رحمان کے اٹرنیز ہم لوگ ہیں. ایک US سٹیزن بھی تھا مسٹر یاسین، لیبنیز امریکن. مسٹر فلانی، ان کی وائف، ان کی 3 بیٹے بھی اس جہاز پہ تھے. ان سب کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان سب کی فیملیز یہاں امریکہ میں ہیں. اب یہ جو PIA کا کیس ہے، یہ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو PIA ہے، ایک وقت وہ تھا کہ یہ دنیا کی سب سے مہان ایئر لائن تھی. اتنی اچھی ایئر لائن تھی کہ جو امریکن صدر تھے کینیڈی، ان کی جو وائف تھی جیکلین کینیڈی، وہ PIA پہ ٹریول کر رہی تھی. سب ایمریٹس کا نام جانتے ہیں. سب کو یہ نہیں پتا کہ جو ایمریٹس ایئر لائن کو شروع کرا تھا PIA نے ان کی اتنی مدد کری تھی. اب سب کو پتہ ہے پاکستان میں کہ 30 سال 1990 سے اس ایئر لائن کی ان حکومتوں نے کیا حالت بنائی. سب کو پتہ ہے. اتنی اچھی ایئر لائن کو انہوں نے اتنی لو لیول پہ لیا، ہر لحاظ سے، سیفٹی، مینٹیننس، ٹریننگ. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ دوسرے ایئر لائنس کو اسٹڈی کریں، ایمریٹس، اتحاد، تھائی، سنگاپور، امریکن کی ساری ایئر لائنس، جتنے حادثے PIA کے ساتھ ہوئے ہیں پچھلے 10 سال میں، اتنے حادثے کسی انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ نہیں ہوئے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیا مینٹیننس کی پرابلم ہے، جہاز کی پرابلم ہے، ٹریننگ کی پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اب جو انٹرم رپورٹ جو آئی ہے اس کریش کی، وہ منڈے کو آئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ پائلٹ کی غلطی جو ہمیشہ کریش کے بعد آتی ہے کہ پائلٹ کی غلطی. ٹھیک ہے، پائلٹ کی شاید غلطی ہے، شاید غلطی نہیں ہے، ہمیں یہ بات نہیں پتا. جو فیملیز نے ہمیں ریٹین کرا ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ فیتھ نہیں ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہا ہے وہ صحیح جا رہا ہے. تو ہم آپ لوگ آپ کو ہائر کریں تاکہ آپ خود ہی دوسرا انویسٹیگیشن کریں. تو ہم ضرور PIA کو دیکھ رہے ہیں، CAA کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہم سیفران لینڈنگ سسٹمز کو بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے لینڈنگ گیئر بنائے تھے. ہم CFM کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے انجنز بنائے تھے. ہم ایئرپورٹس کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایئرپلین بنائے.
ٹھیک ہے. جو ایئر بس ہے وہ ایئرپلین بناتے نہیں ہے. ایئر بس جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے پارٹس بناتے ہیں اور وہ ایئرپلین کو اسمبل کرتے ہیں. انجن جو ہے وہ CFM کا ہے, لینڈنگ گیئر ہے وہ سیفران لینڈنگ سسٹم, ایویونکس دوسری کمپنی سے, سیٹس دوسری کمپنی سے, وہ ڈیزائن بناتے ہیں اور پھر اپنی فیکٹری میں سارے پارٹس کو اسمبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ PIA یہ جہاز کو لیز کر رہا تھا. لیزنگ کمپنی تھی GCAS. GCAS stands for General Electric Aviation Capital Services. ٹھیک ہے. تو یہ جو General Electric Capital Aviation Services, تو یہ جو کمپنی ہے یہ آئرلینڈ میں based ہے as a wholly owned subsidiary of General Electric Corporation. اب یہ کمپنی آئرلینڈ میں صرف اس لیے ہے because Apple بھی وہاں پہ بہت سی امریکن کمپنیز آئرلینڈ میں for tax purposes. اب ہم ابھی تک یہ کیس اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے, تو ابھی تک میں آپ کو بتا نہیں سکتا تفصیل میں کہ اس ایکسیڈنٹ میں ہوا کیا, اسے ابھی کسی کو بھی نہیں پتا. میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ جہاز ایئرپورٹ پہ ٹچ ڈاؤن ہوا تھا, تو جو فوٹیج ہے کراچی ایئرپورٹ سے سیکیورٹی کیمراز کی, وہ ابھی تک کیوں نہیں کسی کو ملی؟ جو فوٹیج ہے دکھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز 2 دفعہ 3 دفعہ ٹچ ڈاؤن کرا, اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز کری؟ یہ چیزیں کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ تو جو فیملیز ہمیں ریٹین کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کوشش کریں امریکن لیگل سسٹمز کے تھرو, جیسے آپ نے بوئنگ کیس پہ کرائی, اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہوا کیا اور کس کس کی غلطی ہے, تاکہ جو غلطی میں ہے اس کو ہم لا سکتے ہیں, ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیوں کرا اور آگے جا کے اسے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. مگر مین چیز یہ ہے کہ جو PIA ہے اس کی جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے. PIA کے پاس صرف 30 جہاز ہیں اور 14,000 امپلائیز ہیں. بائی کمپیریزن سنگاپور ایئر لائنس کے پاس 130 جہاز ہیں اور ان کے پاس بھی 14,000 امپلائیز ہیں. تو اس ایئر لائن کو بھی ذرا گورنمنٹ کو دیکھنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں انفارچونیٹلی ان کے پاس زیادہ چوائس ہی نہیں ہے, آپشنز ہی نہیں ہے. جی اچھا, ایک اور چیز بھی نا, ہمارے اداروں میں کرپشن بھی بہت ہے, تو میرے خیال سے وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کرپشن ہے, مگر دیکھیے دنیا کے ہر ملک میں کرپشن ہے. میں نہیں کہوں گا کہ امریکہ میں کرپشن نہیں ہے, تائی لینڈ میں کرپشن نہیں ہے, ہر کرپشن تو ہر جگہ اور رہے گی. مگر بات یہ ہے کہ جو ایئر لائن اتنے لوگوں کو کھلا رہی ہے, تو اگر اتنے لوگ ادھر کام کر رہے ہیں تو پھر یہ تو سب سے بیسٹ ایئر لائن ہونی چاہیے. اگر اتنے 14,000 امپلائیز ہیں اور آپ کے صرف 30 جہاز ہیں, تو وہ جہاز کو تو بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے نا. بالکل ہر چیز پرفیکٹلی ورکنگ, یہ وہ دیکھنا سب. اب اگر آپ ایوریج کریں تو جو US ایئر لائن جیسے ساؤتھ ویسٹ یا امیریکن ایئر لائنس, ان کے ہر پلین کے لیے ایوریج 79 to 80 امپلائیز ہیں. ہمارے 400 امپلائیز پر پلین, تو ہمارا تو سب سے بیسٹ ہونا چاہیے, مگر نہیں ہے. اگر آپ سیفٹی ریکارڈ دیکھیں PIA کا فور دا لاسٹ 10 ایئرس, سب دنیا کے سب سے خراب سیفٹی ریکارڈ ہے فار اینی انٹرنیشنل ایئر لائن, اور بڑی افسوس کی بات ہے. جی کچھ نیوز تو ہم بھی سنتے رہتے ہیں, آتی رہتی ہے کہ کبھی لیکیج ہو رہا ہے, کبھی کیا ایشو ہے, کبھی کچھ ہے, تو مطلب یہ چیزیں ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, قانونی شعبے کی بے پناہ مصروفیت کے باوجود آپ امریکی سیاست میں بھی سرگرم ہیں, تو سیاست میں آنے کا رجحان کیسے ہے ہوا؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب میں 3 سال کا تھا ہم پاکستان سے امریکہ آئے تھے, اور جب میں 6 سال کا تھا تو ہم نیو یارک سے ہیوسٹن آ گئے تھے, اور میں ادھر ہی بڑا ہوا, ادھر ہی سے میرا ہائی اسکول کرا, ادھر سے UT سے یونیورسٹی سے اپنی انڈر گریجویٹ کری, پھر میں لا اسکول چلا گیا. اتنا زیادہ میں اپنے کمیونٹی میں انوالو نہیں تھا. پھر سپٹمبر 11 ہوا, اور پھر میں نے دیکھا کہ دیکھو آپ جتنے بھی سال امریکہ میں رہے, جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے نا, کوئی آپ کو امریکن نہیں دیکھتا, پہلے وہ آپ کو پاکستانی دیکھتے ہیں, یا جہاں سے بھی آپ آئے, میکسیکن, کینیڈین, جہاں سے بھی آپ آئے, اگر آپ گورے نہیں ہیں تو وہ آپ کو گورا نہیں سمجھتے. تو پھر میں نے دیکھا کہ اس وقت مجھے اپنی کمیونٹی کے دیکھنا ہے کہ میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. اس وقت حالات بہت خراب تھے, سارے مسلمانوں کو وہ راؤنڈ اپ کر رہے تھے, جو لوگ یہاں پہ امیگریشن اسٹیٹس پہ تھے ان کو کہہ رہے تھے آپ رپورٹ کریں, اتنے لوگ رپورٹ ہو رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں وکیل ہوں, میں کس طرح سے اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتا ہوں, اور یہ بھی ہے کہ مجھے کچھ بولنا بھی آتا ہے تھوڑا سا. تو میں نے کہا جو لوگ ہماری کمیونٹی کو پریس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, امریکن پریس میں, جو پوائنٹس وہ کہنا چاہ رہے ہیں, جس طرح سے وہ اپنا آرگیومنٹس بنا رہے ہیں, وہ اتنا صحیح نہیں ہے, اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے. تو پھر میں نے کچھ لوگوں سے بات کری تھی, اور میں نے کہا دیکھو جو جن لوگوں کو آپ بھیج رہے ہیں نا, ان کو ذرا پوائنٹس تو سمجھائیں, ان کو انگریزی تو صحیح طرح سے بولنی آنی چاہیے. تو انہوں نے ساری میری بات سنی, پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے ہم کس کو بھیجیں گے. میں نے کہا کس کو؟ میں نے کہا آپ کو, اب تم جاؤ. میں کہا میں صحیح بندہ نہیں, انہوں نے کہا نہیں آپ ہی جائیں گے.
تو اس وقت سے میں پھر کمیونٹی کا تھوڑا سا ریپرزینٹ کرنے لگا. اور پھر میں نے دیکھا کہ جو یہ پولیٹیشینز ہیں, جو یہ لاز بنا رہے ہیں, ان کو ایکسیس ہم کیسے کر سکتے ہیں, تاکہ جب کوئی لا بن رہی ہے جو پاکستانی امریکنز یا مسلم امریکنز کو افیکٹ کر رہی ہے, وہ ہماری بات بھی سنیں. تو پھر میں نے ایک کیمپین شروع کری کہ ان کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. ایک دوسرا بھی میرا مسلمان دوست ہے, اس کا نام مصطفیٰ تنیز ہے, اور طاہر جاوید صاحب, ہم سب ساتھ کام کرنے لگے. سعید شیخ صاحب, ہم سب ساتھ کرنے لگے. تو اس طرح سے میں زیادہ تر یو ایس سینیٹرز کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتا ہوں, اور جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہماری کمیونٹی کو افیکٹ کر رہی ہے تو میں ان کے اسٹاف سے یا ڈائریکٹلی سینیٹر سے بات کرتا ہوں, اور ہمارا پرسپیکٹیو ان کو سمجھاتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی وہ اس طرح سے اسے دیکھ رہی ہے, اور ہمارا تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اس پہ اگری کریں یا اس پہ نہیں اگری کریں. تو مطلب ان فیوچر آپ کا کچھ ہے پلان ہے الیکشن سے ریلیٹ کہ آپ نہیں, میرا یہ پلان ہے کہ جو ینگر جنریشن آ رہا ہے ہماری کمیونٹی کا, پاکستانی امریکن مسلم امریکن, میں ان کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں, اور ان کی جو بھی ہیلپ کر سکتا ہوں میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا, نومبر میں امریکی صدارتی الیکشن میں آپ کی پارٹی خصوصاً ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی فتح کے کتنے امکانات ہیں؟ بہت مشکل ہوگا. جو بھی یہ پولز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن اتنے سارے پوائنٹ سے جیت رہا ہے, یہ پرابیبلٹی ہے کہ بائیڈن فور شور جیتے گا. اسٹیٹس میں بائیڈن 10 پوائنٹ سے جیت رہا ہے. ارے بھائی, یہ وہی پولز ہیں جو 4 سال پہلے ہلری کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے. بات یہ ہے کہ جو کام ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے, بہت سارے امریکن جو ہے وہ اس پہ اگری کرتے ہیں, اور جو باتیں وہ کہہ رہا ہے وہ بھی اس پہ اگری کرتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, مگر یہ بات سچ ہے. تو اگر جو مائنورٹیز ہیں اور جو ڈیموکریٹس ہیں, اگر وہ پورے فل فورس کے ساتھ آ کے ووٹ نہیں ڈالیں نومبر میں, تو پھر فور شور ڈونلڈ ٹرمپ کو 4 سال اور ملیں گے. اچھا, تو مطلب 4 سال اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں. اگر یہ سب جو سارے پروٹیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اگر ان سب لوگوں نے رجسٹر نہیں کرا اور جا کے ووٹ نہیں ڈالا, تو پھر یہ پھر سے جیت جائے گا. جو بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ ضرور جا کے ووٹ ڈالے گا. میرا اگلا سوال پروٹیسٹ سے قریب تھا. اچھا, پولیس کے ہاتھوں سے عوام افراد کی مبینہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, نسلی تعصب جسے کہتے ہیں, کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹ کیا صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہوں؟ اگر ان لوگوں نے جا کے رجسٹر کرا اور اگر ان لوگوں نے جا کے ووٹ دیا پھر ہوئے گا. مگر اگر انہوں نے صرف جا کے پروٹیسٹ کرا, پھر اپنے گھر چلے گئے, پھر اپنے کام پہ لگ گئے, اور جس دن الیکشن آیا انہوں نے کہا چھوڑو یار میں نہیں جا کے ووٹ دے رہا, کیا میرے ایک ووٹ سے کیا فائدہ پڑے گا, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے جیت جائے گا. جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں جلسے جلوس میں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو ووٹنگ نہیں کرتے, ووٹ اپنا کاسٹ نہیں کرتے, اپنا رائٹ یوز نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی سیم چیز ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنا رائٹ ضرور استعمال کرنا چاہیے. بالکل, اسپیشلی پاکستانی امریکن سب کو جا کر رجسٹر کرنا چاہیے اور سب کو جا کے اپنا ووٹ دینا چاہیے. اس لیے اب تو آپ میل ان بیلٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ارلی ووٹنگ بھی کر سکتے ہیں, مگر ووٹ دینا بہت ضروری ہے. اور آپ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ٹیکسز میرے کم ہوئے یا شاید میرا بزنس بہتر ہو رہا ہے. مسلم امریکنس کے لیے, پاکستانی امریکنس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کرا ہے؟ کچھ نہیں. بالکل. تو آپ اس طرح سے بھی دیکھیے گا, تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ووٹ. اور ویسے بھی میرے خیال سے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنی اسٹرینتھ دکھا سکتے ہیں, اپنی اسٹرینتھ بتاتے ہیں, ہے نا, کہ آپ کی اس ملک میں کتنی اسٹرینتھ ہے. جی, اور پارٹیسپیشن بھی بتا دیجیے. تھینک یو نعمان صاحب, ٹائم دینے کا بہت شکریہ, بہت اچھی ملاقات رہی ہے آپ سے. قانون سے لے کے سیاست تک آپ نے ممتاز اٹارنی نعمان حسین کی گفتگو سنی, جو کہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی. اگلے ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان نصرت بغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.